अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आज आप लोग को वेलकम करती हूँ एक नए एपिसोड में, आपके मनपसंद शो में जिसका नाम है फेबल ऑफ फ्यूचर। और आप लोग ये शो देखते हैं, इसमें आपको पता है हम बात करते हैं आपके आने वाले हफ्ते की कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, थीम ऑफ द वीक के बारे में बात करते हैं, साथ साथ हम आपको डे बाय डे प्रेडिक्शंस भी बताते हैं और उसके साथ साथ हम डिफरेंट जो है वो रूहानी मामलात के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। टॉपिक हमारे पास हर दिन का एक नया होता है जिसके ऊपर हम बात करते हैं और लोगों की जो भी उससे रिलेटेड मिसकंसेप्शंस होती है, मिथ्स होती हैं या जो भी कोई उनकी बातचीत है हम सुनते हैं। आजकल आपको पता है गूगल पे इंटरनेट रेडली अवेलेबल है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि ये जो हमारे पास प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड है, इधर हम आपको ऐसे रूहानी मामलात जो कि थोड़े से कुछ केसेस में कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि मिसअंडरस्टूड टॉपिक्स हैं, कुछ उनको टैबू का भी नाम लेते हैं, हम उन सब को खोल के जो है वो डिस्कस करें। और ये सब कुछ गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट जिनका नाम है दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ एक रूहानी आमिल हैं बल्कि न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पामिस्ट भी हैं और साथ टैरो कार्ड रीडर भी हैं। तो नाजरीन, आप लोग तो उनके टैरो कार्ड के जलवे देखते हैं, वो हमें टैरो कार्ड के ज़रिए आप लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं, साथ साथ हमें फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी देते हैं। बेशक अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात को सब कुछ पता है, लेकिन इंसान इस तरह के अलूम से एक गाइडेंस ले लेता है, एक डायरेक्शन ले लेता है कि किस डायरेक्शन में जो है वो हमें जाना चाहिए। लेकिन आज की जो हमारी एपिसोड है वो है टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने असल में आज आते आते सोचा, और वो ऐसा था कि मैं आज ड्राइव करी थी और काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था और मैंने एकदम ब्रेक लगाई तो मेरे पीछे वाली गाड़ी का काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी वजह से खैर नहीं हुआ, लेकिन एक रिक्शे वाला आ रहा था, पीछे एक और गाड़ी भी थी, तो काफ़ी बुरा वो एक्सीडेंट हुआ। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने ज़रा पॉजिटिव सोचा, अल्लाह ताला की तरफ ध्यान किया, जो भी हम सफ़र की दुआ जैसे कहते हैं पढ़नी चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैं फिर वापस जो है अपने रास्ते की तरफ मैंने फ़ोकस किया और आगे मूव ऑन किया, उन लोगों के लिए दुआ की जो पीछे एक एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरे ये सवाल दिमाग में ये सवाल आया कि ये जो हादसात होते हैं, इवन ये तो एक रोड एक्सीडेंट था तो इसमें तो बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। बेशक आप बिल्कुल ठीक चला रहे हो, अक्सर कुछ लोग ठीक नहीं चला रहे होते जिसकी वजह से आपको जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। आप अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, लेकिन एक बंदे की गलती की वजह से वो आपके ऊपर सारी चीज़ आ जाती है। तो मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि किसी और की गलती हुई है और नुकसान आप उठा रहे हैं। बहुत सारे केसेस में लोग कहते हैं कि सदका दे देना चाहिए, अच्छी बात है कि बला टली है, गाड़ी का बेशक नुकसान हुआ है, जान तो बच गई है, लेकिन बहुत से लोगों की जान को भी बड़ा मसला होता है, बड़े सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे सर दाऊद से कि जो ये हादसा आते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में जो आते हैं, ये तकदीर से रिलेटेड है या फिर इसके पीछे भी कोई रूहानी या बद असरात का हाथ होता है। तो इस सब को हम आज डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे, साथ साथ आप लोगों के सवालात भी लेंगे और उनके जवाबात भी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम वेलकम करते हैं अपने बहुत ही अज़ीज़ गेस्ट को जिनका नाम है दाऊद जी दाऊद। तारुफ तो मैंने करा दी है, तो अब सर को वेलकम करते हैं और उनका हाल चाल पूछते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम क्या सलाम। हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, अब मैंने आज आपको बताया बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन मैंने रोड पे आज विटनेस की, डर भी लगा, इसीलिए हमारे बड़े कहते हैं कि आप लोग जो है वो सफ़र की दुआ आपको पढ़ के निकलना चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलना चाहिए। लेकिन मेरे ज़हन में ये सवाल भी आया, गलती उस बंदे की नहीं थी, गलती किसी और की थी, नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपके दिमाग में बड़े सवालात आते हैं, वो उस बंदे का असर था जो आ गया, जो उधर बैठा हुआ था, सवारी का असरात है जो कि उसके ऊपर असर आ गया। ये इस चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हादसात के अगर ऊपर बात हो रही है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हादसाती मौत से जो है वो पनाह मांगी है। और ये जो हादसात होते हैं या ये जो
مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں یہ زندگی کا حصہ تو ہیں، مگر کہیں نہ کہیں بندے کی اپنی شامت اعمال ضرور ہوتی ہیں. انسان کی سوچیں بھی انسان کو لے ڈوبتی ہیں، اور یہ بات کہ بد اثرات آگے اثرات بھی حقیقت ہیں. یہ بات نہیں ہم کہہ سکتے کہ اثرات کا اثر نہیں ہوتا، جن اور جادو کا اثرات ہوتے ہیں. جس طرح ہم کئی موویز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب پیچھے جنات کا اثر لگا ہوتا ہے تو بندہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو وہ اثرات جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بندے کا حادثہ پیش آ جائے. اسی طرح جو جادو کیا گیا ہوتا ہے وہ جادو کئی لوگ موت کے جادو بھی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف تو فیصلے اٹل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اپنے ہاتھ رکھی ہوئی ہے، مگر یہ جو حوادث ہوتے ہیں، یہ جو بندہ جو حادثاتی موت سے مر جاتا ہے یا کہیں جو ہے جا رہا ہوتا ہے تو رستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ سے جسم کا جو ہے وہ کوئی حصہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو یہ بیسیکلی ہمیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی صدقہ بھی دینا چاہیے، صدقات دینے چاہیے، اور کوئی نہ کوئی راہ اللہ خرچ بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ 100 بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور اگر تو آپ کا تعلق کسی بزرگوں کے ساتھ ہو، اللہ والوں کے ساتھ ہو، تو وہ بھی آپ کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا تعلق کسی اللہ والے یا بزرگ کے ساتھ ہو، اگر آپ اس کے بارے میں کوئی برا گمان کر لو یا برا سوچ لو تو وہ بھی انسان جو ہے وہ پکڑ میں آ جاتا ہے کہ آپ نے اولیاء اللہ کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں کیوں برا سوچا، کیوں ایسا جو ہے خیال کیا. تو شامت اعمال بھی بندے کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے. جب انسان کچھ ایسے اعمال کرتا ہے، گناہ کے اعمال جو سرزد ہوتے ہیں، تو وہ پھر شامت اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ سختیاں آتی ہیں. وہ سختیاں آپ کے کاروبار میں بھی آ جاتی ہیں، وہ سختیاں آپ کی زندگی میں بھی آ جاتی ہیں، وہ سختیاں جو ہے وہ آپ کے بچوں میں بھی آ جاتی ہیں، آپ کی صحت پر بھی پڑتی ہیں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بندہ مختلف وظائف کرتا رہتا ہے یا صدقات دیتا ہے تو اس سے بچت ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مختلف ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے اور ان ذکر اذکار کے صدقات نہیں دیتا، یعنی کہ ان کا جو صدقہ ہوتا ہے کسی بھی جو ہے عمل کا یا وظیفے کا صدقہ ہوتا ہے، اگر وہ نہ دیا جائے تو جو اس کے پیچھے مخلوق ہوتی ہے وہ پھر آپ کو رجت جسے کہتے ہیں، وہ آپ کو پھر پریشان کرتی ہے. آپ کے کاموں میں بد اثرات لے کے آئے گی یا ایسی چیزیں لے کے آئے گی جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ڈسٹربنس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو بھی بندہ کوئی ذکر اذکار کرے، پڑھائی کرے، وظیفہ کرے، اس کے پیچھے کسی کی پراپر اجازت ہو. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو ہم روحانی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ حادثے کیوں پیش آتے ہیں، مشکلیں کیوں پیش آتی ہیں، راہ چلتے بندے کے زندگی میں ہرڈلز کیوں آ جاتی ہیں، ایک دم فل سٹاپ لگ جاتا ہے. تو یہ جو فل سٹاپ ہے یہ بندے کی ناکامیوں کی طرف بھی بندے کو لے جا سکتا ہے. دیکھیں ایک بندے نے جو 2 ہاتھ، بازو اور ٹانگوں کے ساتھ کام کرنا ہے، اگر خدا نہ خاصہ حادثے میں کوئی چیز ڈیمیج ہو جائے انسان کی تو وہ بندہ کتنا پیچھے چلا جاتا ہے. اور پھر ہر چیز کا صدقہ ہے. جس طرح بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ جو ہوتا ہے وہ آنکھ کا روزہ بھی ہوتا ہے، آپ کی زبان کا روزہ بھی ہوتا ہے، آپ کے دل کا روزہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی جو انما الاعمال بالنیات، جو بندے کی نیت ہوتی ہے اس کا اثر اس کے اعمال پر پڑتا ہے. آپ کی نیت جتنی صحیح ہوگی یا آپ کی نیت کے جتنے بھی اچھے اثرات ہوگے وہ آپ کے کاموں میں اثر انداز ہوں گے. مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی کے لیے بہتری کے کام کر رہا ہے، ایک بندہ کسی کے لیے اچھائی کے کام کر رہا ہے اور کسی کا اچھا سوچ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس بندے کے ساتھ جو ہے وہ مشکل یا پریشانی آئے. کیونکہ جو بندہ کسی کے ساتھ اچھے کام کر رہا ہے یا اچھے اعمال کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بندے کو دیتے ہیں. ایک بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، والدین کی خدمت کر رہا ہے، اور جو ہے اس کو اجر اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی دیں گے کہ جب اس کی اولاد جو ہے وہ بڑی ہوگی تو وہ اس کا سہارا بنے گی اور اسی طرح خدمت کرے گی جس طرح اس نے کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے غفور الرحیم ہے، قادر مطلق ہیں. وہ کبھی بھی بندے کا جو ہے وہ معاوضہ نہیں رکھتے، بلکہ اس کو 10 گنا بلکہ 100 گنا بھی کر کے دیتے ہیں. بندے کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ جو اتنے شفیق ہیں وہ اس کے ساتھ کتنے اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے اپنی اگزامپل کوٹ کی کہ آپ آ رہی تھی اور حادثہ پیش آیا، اور کیا پتا وہ حادثہ جو تھا ان کے ساتھ پیش آیا وہ حادثہ ان کو بڑی مصیبت سے اللہ نے بچانا تھا. دیکھیں کوئی بھی جو مصیبت یا مشکل یا پریشانی آتی ہے وہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ جو ہے بچ جاؤ.
किस बात से बच जाओ? आप नाफरमानियों से बच जाओ। किस बात से बच जाओ? आप वो काम ना करो जिससे अल्लाह नाराज़ हो। आप वो काम ना करो जिससे आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी आ जाए। सुकून जो होता है ज़िंदगी में आता है वो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के कुर्ब में और अल्लाह की चाहत में आता है। और जो इंसान इन चीज़ों से बाहर निकलेगा, यानी कि वो अल्लाह की हदूद को पार करेगा, तो फिर जो है शैतान का हमला होता है। शैतान तो इस चीज़ के इंतज़ार में होता है कि इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत निकले और दुनिया की मोहब्बत, चीज़ों की मोहब्बत, मालो मता, हिर्सो हवस आए, तो मैं वहाँ पे फिर अटैक करूँ। तो जब इंसान इन सब चीज़ों से जकड़ा होता है इन सब चीज़ों में, तो फिर शैतान के लिए बड़ा आसान होता है उसके ऊपर अटैक करना, उसके ऊपर हमला करना और उसके लिए मुश्किल और परेशानी करना। इंसान की और शैतान की जो दुश्मनी है रोज़े अव्वल से ही चली आ रही है। वो एक जंग चल रही है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि मुझे सजदा करो, तो सब फरिश्तों ने कर दिया, सब जिन्नात ने कर दिया, मगर शैतान अबलीस ने कहा कि मुझे क्योंकि आग से बनाया और इसको इंसान को क्योंकि मट्टी से बनाया, तो ये है कि मैं मट्टी की मखलूक को सजदा नहीं करूँगा। शायद ये भी उसकी मोहब्बत का एक अंदाज़ था अल्लाह ताला से कि वो कहता वो कि मैंने इतनी अल्लाह की इबादत की और मेरे मुकाबले में मेरे मुकाबले में कोई आ गया। तो बात तो ये थी कि हुक्म माना या नहीं माना। जैसे ही उसने इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसको मरदूद करार दिया और उसको अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। फिर उसने मोहलत मांगी क्योंकि उसको पता था कि अल्लाह ताला मोहलत देते हैं। उसने कहा था कि मैं क़यामत के दिन तक के लिए मोहलत मांगता हूँ कि मुझे मोहलत दे और मैं तेरे इंसानों को भटकाऊंगा। फिर अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद ग्रामी है, हुक्म आया कि जो मेरे बंदे होंगे, नेक बंदे जिनको मैंने पैदा किया, वो मेरी ही इबादत करेंगे और बेशक वो मेरे रास्ते पर ही चलने वाले होंगे। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो आग में कूद गए, मगर जो है कि अल्लाह के रास्ते के लिए, अल्लाह के लिए झुके, शैतान के और अबलीस के रास्ते में नहीं चले। तो जो लोग अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं फिर अल्लाह ताला उनको आजमाइश भी देते हैं और परेशानी, मुश्किल जो मुसीबत आती है, अगर तो आपका ध्यान अल्लाह की तरफ जाता है तो ये परेशानी या मुसीबत आपके लिए जो है वो काबिल आसाइश और आसानियों वाली हो जाती है। और अगर मुसीबत और परेशानी के बाद आपका ध्यान फिर नहीं उस रास्ते की तरफ जाता तो फिर और ज़्यादा रुकावटें, मुश्किलें और परेशानियाँ आती हैं। दिल को एक अगर बंदा आईना रखे, वो आईना जो रूहानियत का अक्स हो, उसके अंदर आप अल्लाह को देखो तो आपको अर्शे इलाही नज़र आए, बनिस्बत इसके कि आप अपने दिल में ख्वाहिश दुनिया और तमा, लालच और ये चीज़ें रख लो। ये कहने के लिए बातें बड़ी आसान हैं, इसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी तगोदो और बड़ी जिद्दोजहद करना पड़ती है। और बग़ैर उस्ताद के, बग़ैर मुर्शिद के, बग़ैर निगाहे वली अल्लाह के ये काम बहुत मुश्किल होता है। हम कह तो बड़ी आसानी से देते हैं कि दिल में जो है लालच ना रखो, दिल में घर का लालच ना रखो, दिल में अपनी इज़्ज़त और शोहरत का ना रखो, यानी कि कहने की बड़ी आसान सी ज़िंदगी लगती है। मगर क्योंकि वो शैतान जिसने तमाम अंबिया को देखा, वो शैतान जिसने तमाम रोज़े अव्वल से लेके अब तक तमाम लोगों को जो है वो गुमराह करने की पूरी कोशिश की, हम कैसे उसका, जिसने ज़माने का पानी पिया, हम कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं बग़ैर किसी रहनुमाई के, बग़ैर किसी कोशिश के। अल्लाह चाहे तो बेशक सब कुछ होता है, मगर अल्लाह ने ये काम जो है वो अपने अंबिया के ज़रिए मुंतखब किया कि जो मेरे नबियों के रास्ते पर चलेगा, जो अल्लाह के रास्ते पे चलेगा, मैं उसके लिए आसानियों वाले मामले, रहमतों वाले मामले ज़रूर पैदा करूँगा। तो जो आपके अंदर रंग हो वो अल्लाह का रंग हो। अल्लाह का रंग क्या है? आपके अंदर फ़क्र हो, सोच हो, आपकी शख्सियत में वो सोच हो कि आपको ये अंदाज़ा हो कि जिस तरह इंसान जो है मट्टी, आग, हवा, पानी का मरकब है, कल को इसने मर जाना है, हमने खुद इस दुनिया में नहीं रहना है, हमारी एक मुकर्ररा ज़िंदगी है। क्या हमने अपनी इस ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी किया, औलिया अल्लाह को राज़ी किया? कोई ऐसे गुनाह तो नहीं किए जिसकी वजह से हमें कल को पकड़ आ जाएगी? क्या हमने वक़्त के साथ साथ अपने गुनाहों की तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी? तो ये जो हवादस आते हैं, मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती है, ये तौबा के लिए हैं, इस्तग़फ़ार के लिए हैं कि इंसान जो है वो गुनाहों का पुतला है। हर वक्त, हर लम्हे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए कि या अल्लाह तू गफूर रहीम है, तू कादिर मुतलिक है, तेरे अलावा कोई भी नहीं तमाम जहानों को चलाने वाला, हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, स्याकार हैं, सिर्फ़ तेरी ही मंशा होगी
تو ہم بچ سکتے ہیں، اور تو ہی ہمیں شیطان کے رستے سے بچا اور نیکی کے رستے پہ چلا۔ یہی ہم لوگ نماز کے اندر بھی جب ہم علم شریف پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہی بات ہی ہم بار بار دعا کرتے ہیں، اور ہر جو ہم ایک رکعت ادا کرے تو اس کے اندر بار بار ہم اس دعا کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بالکل آپ نے بڑی اچھی پیاری بات کی کہ یہ چیزیں بھی پریکٹس کرنی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم کوئی نئی لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس سے ہی ہم بہتر ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ والی چیزیں بھی اللہ کے اوپر توکل رکھنا اور توبہ استغفار کرنا اور اس چیز کے اوپر یقین رکھنا کہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، یہ سب کچھ بھی پریکٹس سے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ مزید اس کے اوپر اور ڈسکشن کریں گے، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، اور ان کو آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب کے اوپر بھی اویلیبل ہیں، انسٹاگرام کے اوپر بھی اویلیبل ہیں، اور نیچے ہمارا ٹکر چل رہا ہے، سلائڈ چل رہا ہے، وہاں پہ ای میل آئی ڈی گیون ہے جس کے اوپر آپ اپنے سوالات، اپنا فیڈ بیک، اپنے کامنٹس اس شو سے ریلیٹڈ ہمیں دے سکتے ہیں۔ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم کس ٹاپک کے اوپر بات کریں۔ کچھ ہمیں سوالات ریسیو ہوئے، انشاءاللہ ہم ان کو شو میں ضرور شامل کریں گے۔ اور ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہم بات کر رہے تھے حادثات کے اوپر، کہ حادثات کیوں ہوتے ہیں، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ صدقہ دے کے بلائیں جو ہیں وہ ٹل جائیں گی۔ اب بات یہ ہے، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کس قسم کا صدقہ دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کچا انڈا سر کے اوپر سے وار کے دے دیں، کچھ کہتے ہیں جان کا صدقہ جان ہوتا ہے، کسی بکرے کو جو ہے وہ ذبح کر لیں، کچھ کہتے ہیں کوئی مرغی سے بھی کام چلا لیں۔ اب یہ بڑی کنفیوژن ہے، میٹھے کا بھی صدقہ کہتے ہیں، تو اب یہ کنفیوژن ہے کس معاملے کے لیے کون سا صدقہ دینا چاہیے، اور سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ آپ کی حفاظت کے لیے وہ کیا ہے، اور یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں داؤد جی داؤد، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ صدقات کے بارے میں کیا حکم ہے اور ہمیں کس طرح کے صدقات جو ہے وہ دینے چاہیے۔ دیکھیں، اگر سب سے بہتر صدقے کی آپ بات کرتی ہیں تو سب سے بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ اچھا، اور ایک اور جو اہم بات جو ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں، مسکرانا بھی ویسے کہتے ہیں کہ صدقہ ہے، اور نبی رستے پاک میں صلی اللہ علیہ جاتے وسلم کا پتھر بھی سائڈ پہ کر دیں، ہٹا دیں، وہ بھی صدقہ صدقہ ہے۔ ہے۔ اور میٹھے کا صدقہ بھی ہوتا ہے، لوگ جو ہے کھانا پکا کر جو ہے وہ لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ فقیر کو روٹی دینا بہت بڑا صدقہ ہے، فقیر کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے، اور بھوکے کو کھانا کھلانا پسند ہے، اور مسافر کو رستہ بتانا اللہ کو بڑا پسند ہے کہ کوئی مسافر رستہ بھول گیا ہو، اور مسافر کی مدد کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور یہ ساری چیزیں صدقے، بیسیکلی یہ چیزیں ہیں کیا، کمال بات یہ کہ اللہ اپنے لیے نہیں کر رہے سارا، اللہ صرف اپنے انسانوں کے لیے، کیونکہ اللہ بندوں کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی بار بار ہم اس بات کو کرتے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو پوری کائنات کو نہ بناتے، تو نبی کے لیے بنا دیا، انسان کے لیے بنا دیا۔ تو یہ جو محبت ہے یہ اللہ کی انسانوں کے ساتھ ہے، اور جتنی بھی انسانوں کے ساتھ آپ نیکی کا عمل کر لیں، یعنی کہ اگر آپ ماں باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، باپ کو اگر آپ جو ہے وہ رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو مقبول حج کا ثواب ہے۔ فرمایا گیا کہ ایک دفعہ دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ہے، تو کہا گیا اگر آپ 2 دفعہ دیکھو گے تو 2 دفعہ مقبول حج کا، اگر 3 دفعہ دیکھو گے پیار کی نگاہ سے تو 3 دفعہ مقبول حج کا ثواب ہے۔ جبکہ حج اتنا مشکل جو ہے وہ ایک ہے، رکن ہے اسلام کا، جس کے اندر آپ کو اتنی ایفرٹ کر کے جانی پڑتی ہے، اور آج کل ویسے جیسے حالات ہیں تو ایک پابندی بھی لگی ہوئی ہے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اتنا مشکل جو ہے وہ عمل ایک ہے جو کہ انسان کرتا ہے، بھوکا بھی رہتا ہے، کھلے چھت کے نیچے بھی سوتا ہے، سارا کچھ، اور تھکم پیل، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک اتنی خوبصورت بات کر دی، اپنے والدین کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ہے، مقبول حج کا بھی نہیں، قبول ہوا حج۔ اسی طرح اگر ہم روزوں کی بات کرتے ہیں تو روزہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارا بھوکا رہنا پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسا کہ میرے انسانوں کے بارے میں خیال کرو، اور یہ جو عزا دیے ہوئے ہیں میں نے دیے ہوئے ہیں، ان عزا کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی زکوٰۃ لیتے ہیں، امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کوئی انسان پریشان نہ ہو ہم سے،
اور ہماری ذات جو ہے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائے اور وہ ایسی شمع روشن ہو جو لوگوں کو روشنی دے. جس طرح اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. یعنی کہ فرشتے کم نہیں تھے عبادت کے لیے، اور عبادت تو اللہ کی سالہ سال سے اربوں خربوں سال پہلے ہو رہی ہے. اور ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کہکشاؤں کو، کتنے آسمانوں کو، کتنی زمینوں کو پیدا کیا ہوا ہے، اور وہاں کون کون سی مخلوق آباد ہے. ایک انسان ہی تو نہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ نے ایک رنگ جمایا. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون کسی کے لیے کتنی محبت رکھتا ہے، اور یہ محبت کا رنگ جو ہے یہ انسانوں میں نظر آتا ہے. اور یہ جو محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا خود جو ہے جو کمال ہے، خود اللہ کی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ محبت اپنے نبی سے کر کے دکھائی کہ میں اپنے محبوب کے لیے پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ چلا دیا. میں نے اپنے محبوب کے لیے زمین، آسمان، ہر چیز اپنے محبوب کے لیے بنا دی. تو جب بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی محبت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ کی جو ہے انعامات، اللہ کی جو ہے وہ نوازشیں، رحمتیں، برکتیں انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے. پھر یہ مصیبتیں، پریشانیاں، یہ قدورتیں، یہ سب کچھ دور ہو جاتا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بندے سے کتنا پیار کر رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آسانیوں والا، رحمتوں والا معاملہ فرما دیتے ہیں. بالکل، بے شک. اور اس کے اندر میں ایک اور بات ذرا ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ہمارے سے تو ہم یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ ہم نے پچھلی بھی دفعہ بات کی تھی، لیکن پھر بھی ہمارے پر مشکلات آتی ہیں. تو اس کے پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ اگر ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر ہمارے اوپر مشکلات ہمیں رلاتا کیوں ہے؟ تو اس کے اوپر میں ایک میرے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ آپ اس کو مزید کلیریفائی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ شاید ہماری اپنی ایکسپیکٹیشنز ہمیں رلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں رلاتا، ہماری اس پرٹیکولر واقعے کے ساتھ ریلیٹڈ جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو سوچ ہے، یا جو لوگ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں رلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈیوائن وزڈم ہے. ہمارے پاس جو عقل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک لمیٹڈ دی ہوئی ہے. انسان جو ہے، جو ایک چوائس جو انسان کرتا ہے، جو سوچتا ہے، وہ ایک بڑی لمیٹڈ ہے. تو انسان کو اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتہ لگتا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے ٹائم بڑا ڈفرینٹ ہے، ہمارے لیے ٹائم کا ایک آئیڈیا بہت ڈفرینٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ چیزوں کو بڑا دور اندیشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ہر حال میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، ان کو مانیں. یہ نہیں کہ مشکل اور پریشانی آئی ہے تو آپ ایک دم بلبلا اٹھے کہ یا اللہ تو کہتا ہے کہ تو میرے سے محبت کرتا ہے، تو نے مجھے یہ مشکلات میں کیوں ڈالا؟ تو یہ ادھر بھی جو لوگ ہیں نا بڑا جلدی پھر مایوس ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ شیطان کے ذرا وسوسے ہوتے ہیں، شیطان کے جو ہے وہ ذرا کوئی ٹرک ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا اس رستے پہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے ہم مایوسی اور بے بسی کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، بڑی آپ نے کمال بات کہی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا دروازہ ہر وقت کھٹکھٹاتے رہو، کیونکہ مایوسی گناہ ہے. اور جب بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ مایوس ہوتا ہے، اور جب مایوسی ہوتی ہے تو وہ پھر شیطان کا حملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو جو لوگ ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، عملیات کر رہے ہوتے ہیں، پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں، صبح اور شام کو اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ روز کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں. اور ان کے اندر ایک امید جاگتی ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی کی امید، کچھ کرنے کی، ناکامیوں سے بچنے کی. جس کی اگر شادی نہیں ہو رہی ہوتی وہ اپنے رشتے کے لیے پڑھ رہا ہے، جس کے رزق کے مسائل ہیں وہ رزق کے لیے پڑھ رہا ہے، کسی کے جن جادو کے مسائل ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہا ہے، صدقات کے ذریعے اس کو یاد کر رہا ہے، پڑھائیوں کے ذریعے یاد کر رہا ہے، علاج کے ذریعے اس رب کو پکار رہا ہے. اللہ والے لوگوں سے مل کے اللہ تعالیٰ کے قریب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے، جس طرح کہتے ہیں کہ ایک انسان سے محبت اللہ سے محبت ہے، تو اللہ والے جو ہے اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ملا دیتے ہیں اللہ سے. تو جو ہے اللہ والے کے ساتھ تعلق بنا کر بھی وہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں اور رحمتیں اور برکتیں پیدا کر دیتا ہے. اور ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ بہت، جیسے بھی آپ نے صدقات کی پیار کی، یہ مسکرا کے بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے اندر بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں دے رہا ہوتا ہے، ہمیں موقع دے رہا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ہم بالکل اپنی چھوٹی سی ایفرٹ کو بھی بالکل کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، لیکن وہی والی بات کہ قطرہ قطرہ کر کے بنتا ہے دریا. تو اسی لیے بے شک اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ پانی پلانا صدقہ ہے، کوئی واٹر کولر اکثر ہم دیکھتے ہیں مسجدوں کے باہر یا کچھ جگہوں پہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے. اگر آپ بہت بڑا کام نہیں کر سکتے تو چھوٹے چھوٹے ایفرٹس کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نہ صرف لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے بھی اور باقی جو مخلوقات ہیں ان کے لیے بھی. اس طرح آپ کی بھی زندگی میں بہتری آتی ہے، دوسروں کی زندگی میں بھی بہتری آتی ہے. اور یہ یاد رکھے آپ کے جو عمل ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو وہی رزلٹ دیں جو آپ چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سیو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اجر دینا ہے. جو میٹر کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ہم کیا چوز کر رہے ہیں، کیا ہم مایوس ہونا چوز کر رہے ہیں یا ہم شکر گزاری چوز کر رہے ہیں. کیونکہ جو چیز ایک لکھی ہوئی ہے وہ تو ایک لکھی ہوئی ہے، لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم چوز کیا کر رہے ہیں اور ہم سوچ کیا رہے ہیں، ہم ایکشن کیا لے رہے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں جس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کریں جس کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہے. آگے مزید اس بات کو کریں گے، لیکن ابھی ہم لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہیں بلکہ اسٹرالوجر بھی ہیں، نیورولوجسٹ بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں اور ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں. اور ابھی ہم ان کے ٹیرو کارڈ کے جلوے دیکھیں گے، کیونکہ ہم جو ہیں وہ آپ کے سوالات کے جو ہے وہ جوابات لینے والے ہیں. یہ ہمارا سیگمنٹ آ گیا ہے اور ہم بات کر رہے تھے حادثات کے اوپر کہ مشکلات جو ہے وہ کیوں آتی ہیں، اور سرداد نے بات کی صدقات کے اوپر اور یہ بات کی کہ ہم کیسے ان مشکلات سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اسی بات کو مزید ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور پھر ہم چلیں گے آپ کے سوالات کے اوپر. آپ جو ہے نیچے ٹکر چل رہا ہے، سلائڈ چل رہا ہے، آپ وہاں پر اپنی ای میل آئی ڈی جو ہماری چل رہی ہے وہاں پر اپنے کامنٹس ہمیں بھیج سکتے ہیں، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. سوالات کا فارمیٹ، ابھی میرے پاس کچھ کویشچنز آئے ہیں، میں اس کو ذرا ایکسپلین کر دوں. اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور جس جگہ سے آپ کا تعلق ہے وہ آپ ہمیں ضرور لکھ کے بھیجا کریں. اس میں ذرا ریڈنگ آپ کی اور مزید ایکوریٹ آ جاتی ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہی تو. ایسا ہی ہے سر؟ تو مزید آپ کی ریڈنگ ایکوریٹ آ جاتی ہے اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ اس کو جو ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ای میل آئی ڈی چل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ سر داؤد کو جو ہے داؤد جی داؤد کے نام سے سوشل میڈیا جو بھی ہینڈلز ہیں، فیس بک ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، وہاں پہ بھی ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف. پہلا سوال ہے جی آنند شری واستو کا، انڈیا سے ان کا تعلق ہے. میں نے نام غلط پڑھ لیا، آنند شری واستو انڈیا سے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں. گھر میں ہوتے ہیں تو اکثر سایہ سا نظر آتا ہے اور چیزیں بھی غائب ہو جاتی ہیں. ایسا تب سے ہو رہا ہے جب سے میں شمشان گھاٹ سے رات 1 بجے گزرا ہوں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. بڑی ہمت تھی آپ کی کہ آپ رات کے 1 بجے وہاں سے گزرے ہیں. ویسے نہیں تو ڈر لگتا ہے نا اکثر لوگوں کو قبرستان سے گزرتے ہوئے یا اس کی طرف دیکھتے ہوئے. ویسے یہ عجیب سی بات ہے، رات کے وقت زیادہ ڈر لگتا ہے، صبح کے وقت نہیں. رات اندھیرا ہے نا، اس وجہ سے زیادہ وہ ایک روشنی امید دلاتی ہے. جو امیدیں ہیں، کرنیں ہیں، آسانیاں ہیں، روشنی، اور جو شیطانی عمل ہوتے ہیں وہ رات کے اندھیرے میں رات کے دوسرے پہر یا تیسرے پہر میں. تو جس طرح تہجد کے وقت رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اسی طرح 12 اور 1 بجے کے درمیان جو ہے جنات کا اثر. مغرب کے ٹائم بھی اکثر کہتے ہیں. مغرب کے وقت بیسیکلی جو روحانی جو نظام ہے نا، روحانی دن وہ شروع مغرب کے وقت ہوتا ہے. اچھا، یعنی کہ اگر ہم نے کل کے دن کو لینا ہے تو ہم مغرب سے لے کے مغرب تک لیتے ہیں. اس میں یہ جو سورج کی تقسیم ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے، مگر روحانی طریقے سے اگر ہم نے کچھ پڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے تو وہ مغرب سے لیا جاتا ہے، اگلی مغرب تک جاتا ہے. اسی لیے کئی لوگ مغرب کے وقت صبح شام کے جو مسنون عمل ہے، مغرب کے وقت کئی لوگ مختلف اذکار کرتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں ہم جواب کی طرف. ہاں جی. تو نام دوبارہ بتائیے ان کا. آنند شری واستو. آنند شری واستو کمال کا نام ہے جی. اور آپ دیکھتے ہیں جی آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں. کیا معاملات ہیں ٹیرو کارڈ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا معاملات ہیں.
اسی لیے میں کہی تھی کہ اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنی والدہ کا نام بھی کر دیں تو وہ اور زیادہ چیز ہو جاتی ہے ایکوریٹ. لیکن ماشاء اللہ سرداؤ جو ہے وہ ایک چیز کے اندر اسپیشلائز تو نہیں کرتے, کافی زیادہ چیزوں میں کرتے ہیں, تو ہر لحاظ سے وہ بتا دیتے ہیں. میرے پاس اس وقت ان کے جو کارڈز آئے ہیں اس میں تو بد اثرات ہیں اور شیطانی اثرات ہیں, اور 2 سے 3 چیزیں تھیں جو ان کے ساتھ لگی تھیں, مگر ایک سالڈ قسم کی چیز ہے جو ان کو ڈرا بھی رہی ہے, غصہ بھی دلا رہی ہے اور پریشان ہیں تھوڑے سے نا. اور یہ شمشاد وہ جو گھاٹ سے گزرے ہیں وہی اسی کی وجہ سے ہے. آپ اس کا اسپرچل حل کروائیں. اگر آپ اپنے مذہب سے کروانا چاہیں تو آپ اپنے مذہب سے جو ہے کسی سے بھی رابطہ کریں اور اس کا جو اسپرچل سلوشن ہے وہ کروائیں تاکہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں. اگر آپ اپنے حل کے لیے ایک جو ہے نمک کی ڈیلی ہوتی ہے, نمک کا ڈیلا لے کر اس کو 7 مرتبہ سر سے دائیں 7 دفعہ بائیں وار کے اس کو پانی میں بہا دیں گے تو آپ کا اثر کافی حد تک ختم ہو جائے گا اور چیز کافی حد تک پیچھے ہٹ جائے گی. اور جو آپ کے جو مذہب میں ہے اس میں جو پڑھنے کی کوئی بھی جو آیت ہے جو آپ کے لیے اچھی ہے وہ آپ پڑھیں, اور 11 مرتبہ پڑھیں یا 21 دفعہ پڑھ لیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. ویسے جو میں نے آپ کو صدقہ بتایا, جو آپ کو عمل بتایا, وہ عمل کریں تو اثرات کافی حد تک ان کے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کویسچن ہے جی اجے کا, دہلی سے ان کا تعلق ہے. پچھلے 2 ماہ سے میرے سماجی اور ازدواجی زندگی دونوں میں ڈسٹربنس ہے. گھر میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے اور دفتر میں باس میرے کام سے خوش نہیں ہوتا. 2 ماہ پہلے تک ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ میرے رشتہ دار نے مجھے کالا جادو کیا ہوا ہے, پانی مجھے پلایا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جی ان کے جو ایک تو ان کو نیند نہیں آ رہی ہے, اجے کو نا نیند کے ایشوز ہیں, اور اجے کے پیچھے ایک عورت لگی ہوئی ہے. عورت کا جو ہے اثر ہے اور اس نے اس کے لیے عمل کیا ہے جس کی وجہ سے سر درد, اور رات کے وقت رات کے 12 بجے کے بعد اجے کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ مسلسل پڑھائیاں کر رہی ہے ان کے لیے, ان کے معاملات خراب کرنے کے لیے, اور جس کی وجہ سے ان کو غصہ بھی آ رہا ہے, لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے, طبیعت بھی خراب ہوتی ہے, اور خواب میں بھی کوئی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے, چیزیں آتی رہتی ہیں. اس لیے اجے کے لیے جو عمل آ رہا ہے, اجے اگر اپنا عمل کرنا چاہیں تو ٹیوزڈے کو تھوڑا سا گوشت لیں, اس گوشت کے اوپر جو ہے وہ آپ بلکہ اپنے سر سے وار کے اس کو کسی ویران جگہ پہ رکھوائیں اور کسی معالج سے اس کا اجے علاج کرواؤ تاکہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں. دیکھیں مذہب سارے جو ہے وہ اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں, اور سارے مذہب, ہم کسی مذہب کو اچھا برا تو نہیں کہتے, مگر سارے مذہب اچھے ہوتے ہیں کیونکہ جو بندہ مذہب سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں انسانیت ڈال دیتے ہیں. بینگ اے مسلم ہم جو ہے ہر مذہب کا علاج کرتے ہیں, اور ہمیں اس چیز میں کوئی کدورت نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی مذہب کا ہو. بات تو اللہ سے ہی منوانا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے اگر بات منوا لی جائے تو اللہ ثانیہ بھی پیدا کر دیتے ہیں, مشکلیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. بھگوان بھی وہی کام کرتے ہیں, اللہ بھی وہی کام کرتے ہیں, اور یہ بیسیکلی ہے تو اللہ کا رنگ, اور یہ کسی کے بھی رنگ میں آ جائے, کام تو انسان نے کرنا ہے, اللہ کے روپ میں انسان ہی آ کے مدد کرتے ہیں. اللہ آپ کے لیے ثانیہ کریں. آمین. نیکسٹ کویسچن ہے جی نمرا کا, کراچی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کی صحت اچانک سے بگڑنا شروع ہو گئی ہے. بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہیں تو 30-40 بال گر کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں. جسم میں ہر وقت درد رہتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی میری روح نکال رہا ہو. چیک اپ کروانے پر ریزلٹس بھی بالکل ٹھیک آتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا. اچھا ویسے نمرا 50 to 100 اسٹرینڈز جو ہے نا وہ نارمل ہیں. اگر آپ کے بالوں میں سے جو ہے اگر آپ کے بال گر رہے ہیں 50 to 100 تو یہ ایک سائنس نے بھی کہا ہے, لیکن اگر ضرورت سے زیادہ آپ کے گر رہے ہیں تو یہ ایک پرابلمیٹک بات ہے. اس کو بھی ہم دیکھتے کہ روحانی وجہ ہے یا نہیں, لیکن ویسے یہ میں ایک ریسرچ کوٹ کر رہی ہوں کہ 50 to 100 اسٹرینڈز آف ہیئر روزانہ گرنا جو ہے وہ ایک نارمل بات ہے. نمرا کو اگر ہم نمرولوجی سے لیتے ہیں تو 7 نمبر بنتا ہے بیسیکلی نمرا کا, اور بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ نمرا جو ہے روحانیت سے بڑی اٹیچ ہے, کچھ وظائف پڑھائیاں ذکر اذکار کرتی رہتی ہے, مگر یہ ہے کہ یہ اداس رہتی ہے, پریشان رہتی ہے. یہ بالوں کا ایشو ہے ان کا, اور روحانی ایشو ہے. اگر نمرا جو ہے سرسوں کے تیل کے اوپر, اگر نمرا بالوں کے ایشو کا میں بڑا 2 عمل بتانے لگا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ جب صبح کنگھی کرو نا
سر میں تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے وقت کنگھی کرو. اس سے یہ بہت مجرب عمل ہے, اس سے بالوں کے رکنے کا عمل جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. صبح جب بھی کنگھی کرو تو کنگھی کرتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو. اور اگر آپ سرسوں کے تیل کے اوپر آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھ کے ایک تیل رکھ لو, اس کے اوپر سورہ آیت الکرسی کی دفعہ پڑھ کے اس تیل کو بالوں کے اوپر لگاؤ تو انشاءاللہ سر درد بھی آپ کا رہتا ہے, سر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور یہ جو پریشانی چل رہی ہے جسم میں بھی کہہ رہی ہیں ہر وقت درد رہتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور پڑھنے کے لیے اگر آیت کریمہ اگر آپ پڑھ لو, ایک تسبیح 7 دن کا عمل کرو, اور پھر پانی کے اوپر دم کر کے بھی پیو. اور ہمیں جو ہے رابطہ ضرور کرو ہمارے ساتھ, آپ سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کرتے ہیں, ہمیں پھر بتاؤ کہ طبیعت میں کیا فاقہ ہوا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی نمرہ کی طبیعت میں کتنا فاقہ ہوا. ان کو سچی خوابیں آتی ہیں, خواب میں بعض اوقات اڑتی رہتی ہیں اور ایسی چیزیں دیکھتی رہتی ہیں جو مفوق جو جس طرح جنات, اور مثال کے طور پہ جس طرح شہزادیاں یا پریاں یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا نمرہ سے پوچھنا پڑے گا. نمرہ یہ سچی ضرور آپ آتی ہیں, تو اس طرح کا روحانی فیڈ بیک تعلق دیں, ہے, ہمارے سے کانٹیکٹ کریں اور ہمیں بتائیں. تو لازمی جی کریں گی نمرہ انشاءاللہ ضرور. جی نیکسٹ کویسچن ہے جی امالا کا, بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہے. سوری اگر میں نے آپ کا نام صحیح پروناؤنس نہ کیا ہو. ان کی نئی شادی ہوئی ہے اور پسند کی شادی ہے, مبارک ہو آپ کو بہت بہت. شادی کے 2 ہفتے تک سب نارمل چل رہا تھا, لیکن اس کے بعد چیزیں عجیب ہو رہی ہیں. کبھی کھانے والے برتن میں مری ہوئی چھپکلی ہوتی ہے, تو کسی کے چارپائی کے نیچے کٹے ہوئے لیمو ملتے ہیں. گھر والوں کو لگتا ہے کہ یہ میں کر رہی ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ بڑی ایک عجیب سی مطلب کٹے ہوئے لیمو, مطلب آؤٹ آف نو ویئر. کارڈ دیکھ لو, یہ لیمو آ گیا نا سامنے, کارڈ میں ڈائریکشن دیکھو نا, اس کارڈ میں لیمو بنا ہوا ہے, اور یہ چیزیں بھیجی جاتی ہیں. یہ ایسی آؤٹ آف تھن ایئر آپ کو ایک چیز مل عملیات سے, پڑھائیوں سے نا, جب جادو کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں بھجوائی جاتی ہیں. اب لوگوں کو کنسیپٹ نہیں ہے نا, جس طرح کپڑے کٹ جانا, کب میں یہی بات کرنے لگی, کپڑے پھٹ جانا, کپڑے کٹ جاتے ہیں گھروں میں پڑے ہوئے. پھر دوسرا یہ کہ گھروں کے اوپر, گھروں میں جو کپڑے پڑے ہوتے ہیں اس میں خون کے چھینٹوں کا آ جانا, یہ بھی عملیات کے ذریعے بھیجا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ بالوں کا کٹ جانا, طبیعت کا خراب رہنا, تو یہ جادو لوگوں کے جسم کے اوپر داغ بھی بن جاتے ہیں, جسم کے اوپر کٹ بھی لگ جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک میں نے نجی چینل پہ ایک پروگرام کیا تھا, اس میں بچے کے نا گردن پہ کٹ لگتے تھے, خون نکلتا تھا, تو اس کا علاج بھی جو ہے روحانی ہم نے کیا تھا. تو یہ جو کٹ لگتے ہیں, یہ جو بیسیکلی ہوتا تو یہ ہے کہ وہ بندے کا پتلا بنایا جاتا ہے, اس پتلے کے اوپر جو پڑھائی کی جاتی ہے تو وہ خون کے چھینٹے پھینکے جاتے ہیں. الو کا خون ہو گیا یا کسی کالی مرغی کا خون آ گیا, یہ عامل حضرات بھیجتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے, چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ایشو لگ رہا ہے, بلکہ ہے, کیونکہ یہ اداس رہتی ہیں, پریشان رہتی ہیں, اور ان کے سب کی وجہ سے ان کے اوپر بد اثر آتا ہے. اور وہ یہ جو ڈیتھ کارڈ یہ بتا رہا ہے کہ چیزیں جیسے ختم ہو رہی ہیں نا, معاملات میں پریشانی آ رہی ہے. تو ان کے لیے جو ہے وہ میں کچھ پڑھنے کے لیے ذکر بتا دیتا ہوں, یہ کریں تو اس سے کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا. 1 مرتبہ درود ابراہیمی, سورہ فاتحہ 2 مرتبہ, آیت الکرسی 2 مرتبہ, سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ, پھر درود ابراہیمی 1 مرتبہ, پانی کے اوپر دم کر کے 7 دن ضرور پئیں, اور ہمیں بتائیں اور ہمارے فیڈ بیک دیں, ہمارے پروگرام میں کال کریں تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ ان کو مزید کیا کرنا چاہیے اور چیزیں کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہیں. بالکل ناظرین, ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نیچے سلائیڈ میں ای میل آئی ڈی چل رہی ہے, اس ای میل آئی ڈی کے اوپر آپ اپنے کامنٹ, سجیشنز ہمیں دے سکتے ہیں, اپنے کویشچنز ہمیں بھیج سکتے ہیں. کویشچنز کا فارمیٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اپنا نام, اپنی والدہ کا نام, اپنی ڈیٹ آف برتھ, اور جس جگہ سے بھی آپ کا تعلق ہے وہ بھی مینشن کریں, اور جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے, پیدائش والی جگہ, وہ بھی امپورٹنس ایک رکھتی ہے, اس کو بھی ضرور مینشن کر اپنا سوال ہمیں بھیجیں, اور اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دینا مت بھولیے گا. جن ناظرین کو سر داؤد نے جو ہے وہ علاج بتایا ہے, اور اگین ایک اور بات جو کہ میں ہر شو میں ریپیٹ کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو کہ میڈیکل ہوتے ہیں, ان کو پہلے میڈیکلی ٹریٹ کروائیں. اگر میڈیکلی آپ کو حل نہیں مل رہا تو اچھے طریقے سے ریسرچ کر کے ایک مستند
عامل کے پاس جا کے اپنے روحانی معاملات کا جو ہے وہ علاج کروائیں. یہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ نے اس کے لیے بھی جو ہے وہ جواب دہ ہونا ہے, کیونکہ یہ جسم, یہ روح بھی امانت ہے. تو اسی لیے اس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں, اپنے جو ہے وہ علاج کروائیں. اور جاتے جاتے جو ہے وہ ہم سر داؤد سے پوچھیں گے, آج کوئی وہ ایک بات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو سر ضرور ہمارے ساتھ ذرا شیئر کریں, تاکہ جاتے جاتے ذرا ہم کو ایک اچھی بات سن لیں. اچھی بات تو ساری ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑی اچھی دین کی بات کی, قرآن کی بات کی, اللہ والوں کی بات کی, روح کی بات کی, قرآن کی بات کی. تو اصل جو میں بات بتانا چاہتا ہوں, جو کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ تمام لوگوں کے لیے, تمام مذاہب کے لیے کھلا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں لوگوں کی روحانی طریقے سے ہیلپ کرنا. ہمیں, ہمارے لیے کوئی مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. ہم بھی گے مسلمان, کلمہ گو, اللہ کے اوپر 100% یقین رکھتے ہیں, مگر اگر ہمارے سے ہمارے کسی بھائی کا فائدہ ہو جائے, کسی بھی چاہے وہ مذہب سے ہو, تو ہمارے لیے یہی بہت ہے. کہ اصل یہ ہے کہ کسی کا کام ہونا, معاملات میں اللہ کی مدد, پریشانی دور ہوگی تو پھر مذہب میں بھی جو ہے جانے کا مزہ آئے گا, پھر لوگوں کو سمجھنے میں بھی مزہ آئے گا, پھر یاد آئے گی وہی, ہم تو ان اولیاء اللہ کے پاؤں کی خاک در خاک ہیں. پھر یاد آئے گی داتا گنج بخش علی حجویری کی, پھر یاد آئے گی خواجہ معین الدین چشتی کی, کہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے جو ہے فیض کا سلسلہ بنایا. تو شاید اللہ نے جو ہے کرم کیا کہ ہمارے پیچھے بھی بزرگوں کا ہاتھ اور فیض, اور ہم اس معاملے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور کرنے والی ذات 100% ہم یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. انسان خطاؤں کا پتلا ہے, لگے ہوئے ہیں اس کوشش میں کہ شاید کوئی بجھا ہوا چراغ جو ہے وہ جل جائے, شاید جو ناکامیاں زندگی میں ہیں کامیابیوں میں بدل جائیں, شاید جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتوں کا معاملہ حل ہو جائے, شاید اللہ راضی ہو جائے, شاید اللہ والے راضی ہو جائیں, اور زندگی میں برکتیں آ جائیں, رحمتیں آ جائیں, اور پریشانیاں دور ہو جائیں. اور شیطان کا جو ہے مقابلہ اسی بات میں ہے, اسی چیز میں ہے کہ انسان کو انسان کی پہچان ہونی چاہیے. بڑی خوبصورت بات کی ہے سر داؤد نے, اور اسی خوبصورت بات کے اوپر آج ہم اس شو کو جو ہے وہ اینڈ کر رہے ہیں. اپنا فیڈ بیک دینا ہمیں مت بھولیے گا. ای میل آئی ڈی جو ہے وہ چل رہی ہے. باقی آپ سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر داؤد جی داؤد کے نام سے ان کو بھی سرچ کر سکتے ہیں فار اپوائنٹمنٹ پرپزز, یا جیسے سر داؤد نے کچھ لوگوں کو علاج بتایا ہے اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ہم نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.